सन 11 हिजरी मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को अभी सिर्फ चंद हफ्ते गुजरे थे। पूरी अरब सरजमीन एक अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दरख्त गिर गया हो और उसकी छांव में बैठने वाले सब परिंदे अचानक आसमान में बिखर गए हों। मदीना में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी खिलाफत संभालने की कोशिश कर रहे थे कि अभी वो ये तय भी ना कर पाए थे कि किस तरफ से आने वाली आग पहले बुझाएं, क्योंकि हर तरफ से आग आ रही थी। शुमाल से आग, जुनूब से आग, मशरक से आग। अरब कबाइल जो चंद महीने पहले तक इस्लाम का कलमा पढ़ रहे थे, वो अचानक कहने लगे कि हमने मोहम्मद की बात मानी थी, मोहम्मद नहीं रहे तो हमने क्या कसूर किया, हम ज़कात नहीं देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, और कुछ ने तो ये भी कहा कि इस्लाम ख़त्म हो गया। और इस फौजी में, इस बेचैनी में, इस धुएं में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 लोग उठे और उन्होंने कहा कि मुझ पर वही आती है, मैं नबी हूँ, मुझे मानो। एक था मसलमा कज़्ज़ाब बनु हनीफा का, जो यमामा में बैठा था और अल्लाह की कसम खाता था कि जिब्राइल उसके पास आता है। एक था तलहा बिन खुलैद बनु असद का, जो उस अरब में था। एक था असद अंसाई यमन में, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले ही कत्ल कर दिया गया। और चौथा नबी कोई मर्द नहीं था। अरब की पूरी तारीख में हजारों साल में किसी औरत ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया था। ये ऐसा काम था जो सिर्फ मर्दों ने किया था, लेकिन इस बार जब नबूवत का दावा करने वाली नमूदार हुई तो ना सिर्फ उसने दावा किया, बल्कि उसने 4,000 मसलिहा जंगजू अपने झंडे तले इकट्ठे कर लिए। उसने मदीने पर हमले का मंसूबा बनाया और उसने मसलमा कज़्ज़ाब को, जो खुद नबूवत का झूठा दावा करता था, बराबरी की बुनियाद पर पैगाम भेजा कि आओ बात करें, अरब आधा मेरा और आधा तुम्हारा। उस औरत का नाम था सजाह बिनते अल हारिस, और ये उस औरत की कहानी है जो तारीख की सबसे शानदार गलतियों में से एक का नाम बन गई। सजाह का बाप हारिस बिन सवेद था, बनु तमीम के एक नामवर घराने से। बनु तमीम कोई मामूली कबीला नहीं था। इस कबीले के शहर पूरे अरब में माने जाते थे। उसके सरदार दुश्मनों के लिए डरावे थे। उसकी आबादी इतनी ज्यादा थी कि कहते थे कि बनु तमीम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सजाह की माँ बनु तमीम की नहीं थी। सजाह की माँ बनु तगलब से थी, और वो ईसाई कबीले जो इराक और शाम की सरहदों के करीब आबाद था। और इसी ईसाई कबीले में कन्हन और नजूमी मशहूर थे, जो सितारों से, परिंदों की उड़ान से और हवा की समय से मुस्तकबिल बताते थे। और सजाह ने अपनी माँ से 2 चीजें विरसे में पाई, ईसाइयत जो उसने बचपन में अपना ली, और कहानत का मैलान जो उसके खून में था। फिर भी जो चीज सजाह को दूसरों से अलग करती थी, वो उसका मजहब था, ना उसका कबीला। वो चीज थी जो उसकी आवाज। मुरखिन ने लिखा कि सजाह की आवाज गहरी थी, गूंजदार थी, ऐसी कि सुनने वाला बेइख्तियार सुनता रहे। और वो सजाह बोलती और मुकफ़ा कलाम जो अरबियों से जादू करवाता था, जिसे आज मौसीकी करती है। जो जवानी से ही जानती थी कि कुछ और है। उसने शादी से इनकार किया, बार बार इनकार किया। कोई रिश्ता आता, वो कहती नहीं। लोग हैरान होते कि एक औरत जो शादी ना करे, ये अरब मुआशरे में बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन सजाह के दिल में कुछ और था, एक आग, एक ख्वाहिश है, एक यकीन कि वो किसी घर की नहीं, किसी कबीले की नहीं, बल्कि पूरी सरजमीन की कायद बनने के लिए पैदा हुई है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर बनु तमीम के सहरा तक पहुंची तो सजाह की उम्र तकरीबन 40 साल थी, और उसने महसूस किया कि वक्त आ गया। उसने अपने कबीले बनु गिरबोक के सामने खड़े होकर कहा कि मुझ पर वही आती है, मैं अल्लाह की नबिया हूँ। उसने अपना वो मखसूस कलाम शुरू किया जो उसने गहरी आवाज में निकलता था तो लोग थरथरा जाते। कसर में रहो, शराब छोड़ो, मेहनत करो गरीबी के लिए। कोई गहरी बात नहीं थी, कोई हकीकी तालीम नहीं थी, लेकिन सज्जा था, रधम था, और वो आवाज थी, और अरब सुन रहे थे। पहले बनु यरबा ने उसे माना, फिर बनु हंसला आए, और फिर बनु साद, फिर बनु मालिक। एक एक के बाद एक बनु तमीम के घराने से उसके झंडे तले आ गए। और जब वो गिनती हुई तो 4,000 मसलह सवार और प्यादे सजाह के पीछे खड़े थे। 4,000, ये कोई मामूली तादाद नहीं थी, ये एक पूरी फौज थी। सजाह ने अपने सरदार मुकर्रर किए, मालिक बिन नवेरा, शबस बिन राबी, इकरा बिन हब्स,
یہ سب نام تھے جو پورے عرب میں جانے جاتے تھے۔ ملک بن نویرہ تو ایسا شخص تھا جس کی جرأت اور شاعری دونوں مشہور تھی، اور اب یہ سب اس عورتوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ شاہجہاں نے اپنی اگلی چال چلی، اس نے مدینے کا رخ کیا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانا چاہتی تھی، خلافت کو چیلنج کرنا چاہتی تھی، اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ عرب کی حقیقی نبیہ ہے۔ لیکن پھر خبر آئی کہ خالد بن ولید کی فوجیں نکل چکی ہیں۔ ابوبکر نے متردین کے خلاف مہمت شروع کر دی۔ خالد جیسے تلوار اللہ کی کہا جاتا تھا، وہ آگے آ رہا تھا۔ شاہجہاں نے مدینہ کا ارادہ ترک کیا، اور یہ پہلی جگہ تھی جہاں اس کی ہمت جھوٹی۔ اس نے اپنی فوج کو دوسری سمت موڑا اور قریبی قبائلوں پر چھاپے مارنے لگی۔ کچھ جنگیں جیتی، کچھ ہاری، لیکن کوئی بڑی فتح نہ ہوئی۔ کوئی ایسا مرکہ نہیں ہوا جو اس کا نام عرب کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیتا۔ اور پھر یمامہ سے خبر آئی، مسلمہ قذاب، مسلمہ بن حبیب بنو حنیفہ کا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ جو خود کو رحمان العمیہ کہتا تھا، اور جس نے قرآن کے مقابلے میں اپنا سجاہا گھوڑا جو اتنا بے تکا تھا کہ پڑھنے پر ہنسی آتی تھی، اور جس نے سورۃ الفیل کے جواب میں کہا تھا، یعنی ہاتھی تجھے کیا خبر، ہاتھی کیا ہے، اس کی دم ہے، اس کی دمچمی ہے، اور اس کے سونڈ لمبی ہیں۔ یہ تھی مسلمہ کی وحی، لیکن مضائقہ خیز ہونے کے باوجود مسلمہ طاقتور تھی۔ بنو حنیفہ بڑا قبیلہ تھا، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس سیاسی چالاکی تھی۔ جب شاہجہاں کا پیغام مسلمہ کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھا اور سوچا، شاہجہاں نے لکھا تھا کہ نبوت ایک جگہ دو نہیں رہ سکتے، آؤ ملے بات کریں، عرب تقسیم کریں۔ مسلمہ کے سامنے یہ پیشکش کسی وقت بھی آتی تو شاید وہ مسترد کر دیتا، لیکن اس وقت مسلمہ بن مشکل میں تھے۔ اس نے بہت ہی مشکل دیکھی۔ خالد بن ولید یمامہ کی طرف بڑھ رہا تھا، خالد جسے شکست دینا آج تک کسی کو نصیب نہ ہوا تھا، اور ایسے میں ایک طرف سے اور فوج کا آنے کا ڈر تھا۔ لیکن مسلمہ نے شاہجہاں کو قبول کرنے سے پہلے ایک چال چلی، اس نے پیغام بھیجا، آؤ اپنے قبیلے کے ساتھ، لیکن ملاقات میرے یہاں ہوگی، یمامہ میں، میرے گھر میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمہ جانتا تھا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو باہر سے آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کبھی برابری نہیں ہوتا میزبان سے۔ شاہجہاں نے قبول کیا اور اپنی فوج کو یمامہ کی طرف موڑ لیا۔ اب ذرا ٹھہرے اور سوچے، شاہجہاں ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پیچھے 4000 جنگجو تھے، وہ مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اب وہ مسلمہ سے ملنے جا رہی تھی، اس شخص سے جو خود جھوٹا نبی تھا، برابری کی بنیاد پر بات کرنے کے لیے۔ یہ عرب کی تاریخ کی ایک انوکھی ملاقات ہونے والی تھی، ایک جھوٹے نبیہ اور ایک جھوٹے نبی کا ملن۔ مسلمہ نے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کی، لیکن اس کی ایک بوڑھے مشیر نے اسے ایک مشورہ دیا جو بہت ہی عجیب تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اے مسلمہ، شاہجہاں سے جھگڑا مت کرو، جادو سے کام لو، اپنے باہر ایک خیمہ نصب کرو جو قیمتی ریشم کا ہو، اس میں خوشبودار پانی چھڑکو، گلاب کا، نیلوفر کا، لونگ کا، بن نفشے کا، سونے کی انگوٹھیوں میں عود اور عنبر اور مشک جلاؤ، اور خیمے کے دروازے بند رکھو تاکہ کوئی خوشبو باہر نہ جائے۔ پھر جب شاہجہاں اس خیمے میں داخل ہوئی تو اس کا دل جیت لو۔ مسلمہ نے یہ مشورہ مان لیا، اور شاہجہاں آئی، وہ آئی اپنی فوج کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنی نبوت کے دعوے کے ساتھ۔ اس نے خیمہ دیکھا، وہ اندر گئی، اور خوشبو نے اسے گھیر لیا۔ جب عورت صحرا کے سخت دھوپ میں رہی تھی اور جو راتیں جنگی خیموں میں گزاری تھی، جو کبھی رانی کے محل میں نہیں گئی تھی، اس عورت نے وہ خوشبوئیں سونگھی اور شاید اس نے پہلے کبھی نہ سونگھی ہوں، وہ ریشم چھوئیں جو اس نے شاید کبھی پہنے نہ ہوں۔ وہ مسلمہ وہاں بیٹھا تھا، چالاک سیاست دان، موقع شناس۔ مسلمہ نے اپنے سجاہت شروع کی، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے تم دونوں کا ملن مقرر کیا ہے۔ شاہجہاں نے پوچھا، تم پر کیا وحی آئے، تم پہلے بتاؤ۔ اور مسلمہ نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں سب سے فحش اور گھٹیا نام نہاد وحی کے طور پر درج ہوئے، وہ الفاظ جن میں سے اس نے شاہجہاں کو اپنی طرف بلایا، فحش الفاظ، بے شرمانہ الفاظ جنہیں ہم یہاں دہرا بھی نہیں سکتے۔ شاہجہاں نے کہا کہ اشہد انک نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ
تم نبی ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب سجا کی پوری عمر بھر کی ریاضت، اس کا دعویٰ، اس کے 4,000 ساتھی، سب کا سب ایک لمحے میں کہیں گم ہو گیا۔ کیا ہوا اس رات؟ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے سجا سے نکاح کی پیشکش کی اور سجا نے قبول کر لیا۔ 3 راتیں رہیں اور مسلمہ کے ساتھ، اور جب سجا اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پوچھا مہرہ کیا ملا؟ سجا نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اصرار کیا تو اس مسلمہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ مسلمہ نے جواب دیا، مسلمہ بن حبیب نبی، اللہ نے تم سے 2 نمازیں معاف کر دی جو محمد نے تم پر فرض کی تھی، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ یہ تھا سجاہ کا مہر، 2 نمازیں۔ جب یہ خبر عرب میں پھیلی تو لوگوں نے ہنسنا شروع کیا اور ہنستے ہنستے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صرف 2 نمازیں معاف کی، اگر 3 راتیں اور رہتی تو شاید 5 معاف ہو جاتی۔ لیکن یہ ہنسی بھی کتنی گہری تھی، کتنی تکلیف دہ تھی ان لوگوں کے لیے جو سجاہ پر ایمان لائے تھے۔ عطارت بن حجب، سجاہ کے ایک سردار، جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے سجاہ سے کہا، اے سجاہ، تم نے اپنا جسم مسلمہ کو دے دیا، تم نے ہماری نمازیں اسے دے دی، تم نے ہمارا 1/4 حصہ اسے دے دیا، پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ اس سوال کا جواب سجاہ کے پاس نہیں تھا۔ فوج بکھرنے شروع ہو گئی، جو قبیلے اس کے ساتھ تھے جو ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ بنو تمیم میں اس کا دعویٰ نبوت جو گھوڑے کی طرح بھاگتا تھا وہ اب لنگڑاتا ہوا کہیں کھو گیا۔ اسی وقت یمامہ کی جانب سے خالد بن ولید کی فوج آ رہی تھی۔ اقربہ کی لڑائی سن 12 ہجری۔ خالد نے مسلمہ کے ساتھ ایسی لڑائی کی جو عرب کی تاریخ کی خون ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ بنو حنیفہ کی جنگجو بہادری سے لڑے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغیچے میں بند کر دیا جسے موت کا باغ کہا گیا، اور وہاں مسلمہ مارا گیا۔ وحشی بن حرب، وہی شخص جس نے احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے اسی نیزے سے مسلمہ کو قتل کیا اور پھر کہا کہ میں نے جاہلیت میں بہترین انسان کو قتل کیا اور اسلام میں بہترین انسان کو قتل کیا۔ مسلمہ مرا، سجاہ کا خواب مرا، سجاہ کا دعویٰ مرا، اور سجاہ وہ صحرا میں واپس آ گئی، خاموشی، شرمندہ، اکیلے۔ کئی سال وہ صحرا میں رہی، کسی کو منہ نہ دکھایا، نبوت کا دعویٰ نہیں، نہ سجاہ، نہ فوج، نہ کوئی قائد، بس ایک عورت جو اپنی غلطی کا بوجھ اٹھائے جی رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ بصرہ آئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ بصرہ فتح ہو چکا تھا، وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی آباد ہو چکی تھی۔ سجاہ نے اسلام قبول کیا، کہتے ہیں کہ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا، گمنامی میں زندگی گزاری، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی سجاہ ہے جو کبھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی، جس کے پیچھے ہزاروں کی فوج چلتی تھی۔ سن 55 ہجری کے قریب سجاہ بصرہ میں انتقال کر گئی۔ بصرہ کے ایک امیر نے ان کا نماز جنازہ پڑھائے، اور وہی عورت جس نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آخر میں ایک مسلمان کی طرح دنیا سے گئی، لیکن تاریخ نے اسے بھلایا نہیں۔ عرب میں ضرب المثل بن گئے، خرید لیا۔ مسلمہ نے سجاہ کو 2 نمازوں کے بدلے، جب بھی کوئی اپنے اصول اپنے کسی جھوٹی سی خواہش کے لیے بیچتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سجاہ والا حال ہو گیا۔ تاریخ نے سجاہ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ اور یہ ایک عجیب کردار ہے، یقیناً غلط تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے پیروکار گمراہ ہو گئے، اس کے سرداروں کی زندگی تباہ ہو گئی۔ مالک بن نویرہ بعد میں خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے، ایک الگ متنازع واقعے میں۔ لیکن ساتھ ہی جب آپ سجاہ کی پوری کہانی دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جو اپنے دور سے بہت آگے تھی، ایک ایسی عورت جس نے وہ سوچا جو کبھی کسی عورت نے نہیں سوچا، جس نے وہ کیا جو کسی عورت نے نہیں کیا تھا، اور جو ایک لمحے کی غلطی میں سب کچھ کھو بیٹھی۔ اس کی ناکام جنگ کے میدان میں نہیں ہوئی، اس کی ناکامی ایک خیمے میں ہوئی، خوشبوؤں میں، ریشم میں، ایک چالاک مرد کے الفاظ میں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے دردناک پہلو ہے، کیونکہ وہ مردوں سے جیت جا سکتی تھی میدان جنگ میں، لیکن وہ اپنے آپ سے نہ جیت سکی۔ ہر انسان کے اندر 2 آوازیں ہوتی ہیں، ایک آواز جو کہتی ہے کہ آگے بڑھو، خطرہ مول لو، بڑا سوچو، اور ایک آواز جو کہتی ہے کہ رکو، سوچو، اپنے آپ کو پہچانو۔ سجاہ نے اپنی پہلی آواز تو بہت سنی، دوسری آواز کو کبھی نہیں سنا، اور جب آپ دوسری آواز کو نہیں سنتے تو ایک رات، ایک خیمے، ایک خوشبو کے درمیان آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک لمحے میں مٹا دیتی ہے۔ یہی ہے سجاہ کی کہانی، پہلی عورت جس نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا، جو عمر بھر کسی کے گھر نہیں بنی اور 4,000 جنگجوؤں کی سردار بنی، جو مدینے کو للکارنے نکلی
اور جب آخر میں مصلحہ کے خیمے میں اپنا دعویٰ، اپنی فوج، اپنی شرائط اور اپنی عزت سب کچھ کھو بیٹھی، اور پھر برسوں بعد گمنامی میں، تنہائی میں اس نے سچے دل سے توبہ کی اور واپس آئی اسی راستے پر جس نے اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ تاریخ نے اس سبق کے طور پر یاد رکھا، لیکن شاید، صرف شاید، اس نے آخر میں خود کو معاف کر لیا تھا۔